परफॉर्मेंस है, आपने उससे पहले ही मेरा दिल जीत लिया। और आपका बेटा नाम क्या है? अवैस। आपने इतना अच्छा पाकिस्तान का तराना गाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वाकई इस मुल्क के जो पासबान हो वो आप सब हो, वो हम सब हैं। और इस मुल्क को आगे लेके जाना, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालना, हमने भी यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने भी यहाँ रहना है, हमारे बुजुर्ग भी इस मिट्टी में हैं, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है। तो इस जज्बे के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हिस्टोरिकली जो टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत को नहीं पहचाना, जो सोशल मीडिया की इफादियत है, इम्पोर्टेंस है आज के वक्त में, उसमें PMLN जो उसको इतना शायद तवज्जो नहीं दे सकी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि PMLN का जो सोशल मीडिया जो आउटरीच है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह, कि अब हम अलहदा सब प्लेटफॉर्म्स की अलहदा टीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और देख लो इंस्टाग्राम की टीम, मैंने अभी ट्विटर की स्पेशली कोई अलहदा टीम लॉन्च नहीं की, मैंने फेसबुक की नहीं की, मैंने टिकटॉक की नहीं की, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम की टीम लॉन्च की। और इतनी सारी माशाल्लाह यंग बच्चियां आई हुई हैं, लड़कियां आई हुई हैं, मुझे इतनी खुशी होती है आप सबको देख के कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो माशाल्लाह, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए आगे आ रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरे बच्चों, मैं आपसे बड़ी ज़रूरी चंद बातें करना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि पाकिस्तान, वैसे तो 75 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते कि मुल्क के हालात जो हैं वो क्रूशल स्टेज पे हैं, मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो काम करने वाली हुकूमतें हैं, जो आवाम की तवज्जो का, आवाम की जो खिदमत है उसका मैंडेट लेकर आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो देती हैं और पॉपुलर होती हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता। और वो तरक्की का प्रोसेस जो हम शुरू करते हैं उसको ब्रेक लग जाती है बार बार, और बजाय आगे जाने के पाकिस्तान पीछे जाता है। और यही वजह है कि आज 75-6 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें ये कहा गया कि आपने ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। अगर इस मुश्किल वक्त में, जिसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वेंटिलेटर पे, पाकिस्तान का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सारे ख़तरे में थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे आ गया था, हमारे पास LCs खोलने के लिए पैसे नहीं थे, और पाकिस्तान में उन सब चीज़ों ने सर उठा लिया था जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसको नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन्होंने दहशतगर्दी के जो उसका थ्रेट था पाकिस्तान को, उसका ख़ात्मा किया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो इकॉनमी 2% पे थी उसको नवाज शरीफ साहब दिन रात एक करके, उसको जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो इकॉनमी 6% पे थी, ग्रोथ रेट जो आपका है। उसके बाद आप लोड शेडिंग पे आ जाए। आपको याद है 2013 में जब पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिला था, तो याद है कितनी घंटे की लोड शेडिंग होती थी? कितने घंटे की? 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और नवाज शरीफ के पास जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो घुमाता और बिजली बन जाती, वो घुमाता और इकॉनमी ठीक हो जाती। एक चीज़ थी नवाज शरीफ के पास, कि वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा रहेगा।
اور وہ خدمت کے جذبے سے آیا تھا. اور وہ آج بھی جب یہ حکومت اس کو ملی تو پاکستان کا برا حال ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, پاکستان ہر شعبے میں آنیسٹلی جتنی تباہی اور بربادی پچھلی حکومت اس ملک کی کر کے گئی ہے, اپنی غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے, اپنی نالائکی کی وجہ سے, اپنی نااہلی کی وجہ سے. اور میں حلف اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ جو پی ٹی آئی تھی یا عمران خان ہے وہ ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ہے. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو کوئی دنیا کا بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا ان کلیمز کو. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہی ہوں. دیکھیں, میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جب نواز شریف صاحب نے اقتدار لیا تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو کھائی میں پاکستان گر رہا تھا, اس کی اکانومی زمین کے نیچے جا رہی تھی, پوری دنیا سے پاکستان کی لڑائی ہو گئی تھی, تو ایسے میں اس حکومت کا ایک ایک دن رہنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. نہ صرف یہ, اس آنے والی نسلوں کے لیے بھی میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے شخص کا سامنا ہے پاکستان کو, کہ حکومت میں رہے تو پاکستان کی تباہی کرے, پاکستان کی بربادی کرے, اور جب حکومت سے باہر ہو تو وہ پاکستان میں ہر جگہ آگ لگانے کی کوشش کرے, فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے, فساد پھیلانے کی کوشش کرے, انتشار پھیلانے کی کوشش کرے, اعناکی پھیلانے کی کوشش کرے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو نا جس کو کرسی کی اتنی طلب نہ ہو, وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے, وہ کہے کہ میں نے اتنی تباہی کر دی ہے پاکستان کی. تو اب کوئی حکومت آ گئی ہے, شہباز شریف جیسا وزیر اعظم, محنتی وزیر اعظم, قابل وزیر اعظم آ گیا, تو میں اس کو پاکستان کے لیے موقع دوں, میں اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لوں, اپنی کرسی کی جو ہوس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ رکھ دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے اندر جب ہم ایگزائل سے واپس آئے تو پنجاب میں ہم جیت گئے, سینٹر میں پیپلز پارٹی جیت گئی, تو نواز شریف صاحب نے 5 سال ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا. تو یہ ابھی جو یہ دھرنا اور جلاؤ گھیراؤ, خود کش حملے کر دیں گے, اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا, اسلام آباد کو جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا, فیڈریشن کی علامت ہے, اس کو مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ 75-6 ایئرز میں کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اسلام آباد کو کرسی کی محبت میں آگ لگا دی ہو, درخت جلا دیے ہوں, ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہو؟ یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے, کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ پھر آپ کی پاکستانیت کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے. اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے, وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں, اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا, وہ انقلاب اپنی ضمانت پہ قرار ہے آج کل. مطلب بات ہوتی ہے سپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی او ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے, سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں. اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, گرفتاری کے ڈر سے. اگر آپ نے ظلم کا سامنا کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر تو آپ کو نواز شریف جیسا جگر چاہیے. جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو میں کبھی بطور اسٹرگل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. میں وکٹم پلے نہیں کرنا چاہتی, اس لیے آج میں وہ بات نہیں کر رہی. لیکن میں یہ ابھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب پاکستان کی ڈبیٹ فتنہ, فساد اور انتشار سے شفٹ ہو کر عوام کے مسائل پہ آنی چاہیے. آج پاکستان کو مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے بدقسمتی بھی ہے اور ایک طرح سے خوش قسمتی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں جب آتی ہے تو اس کو بہت ہی تباہ شدہ پاکستان ملتا ہے, جس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے, جس میں دہشت گردی بھی واپس آ جاتی ہے, جس میں اکانومی بھی جو ہے وہ بالکل شیمبلز میں ہوتی ہے, اکانومی بالکل وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے. لیکن
اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کو یہ موقع ملا، نواز شریف صاحب کو موقع ملا، شہباز شریف صاحب کو موقع ملا، پاکستان ایسی حالت میں ان کے سامنے آیا جب پاکستان کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن کے لیے سروائیول ہے، تو ایسی حالت میں وہ پاکستان کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر گئے۔ تو یہ جو پاکستان کی خدمت جو اگر کسی جماعت کے نصیب میں آئی ہے تو اس جماعت کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان کو بنانے کا، پاکستان کو بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، سڑکوں کے جال، پاکستان میں میٹرو بس، پاکستان میں اورنج لائن، پاکستان میں سی پیک، یہ سب لانے کا اگر سہرا ایک لیڈر کو جاتا ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ We have done that, we will do that again انشاءاللہ۔ پاکستان اس وقت ایسے حالات میں کہ کسی سیاسی جماعت کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو، اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے، اب اس ریاست کی فکر ہے۔ ورنہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ حکومت کا آخری سال ہے، ہم کیوں یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہمیں بڑھانی پڑی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں، ہم بجلی وہ جو عمران خان کے دور حکومت میں پتہ نہیں وہ کہاں گئی وہ بجلی جو نواز شریف نے بنائی تھی، ہم اس کو بحال کرنے آئے ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو دہشت گردی نے سر اٹھا لیا اس کو ختم کرنے آئے ہیں، اور آپ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی مدد کے ساتھ، جو پاکستان مسلم لیگ نون، بھلے پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ایک جستجو ہے، جو محنت کر سکتی ہے، جس کی پوری توجہ پاکستان کو بنانے میں ہے، وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ تو میں دیکھیں پرائیورٹیز کی بھی بات ہوتی ہے۔ اب کل آپ دیکھیں وہ جو آڈیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے۔ تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بنا ہو کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے۔ بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر۔ تو یہ جو اچانک یہ لانگ مارچ بھی یاد آ گیا ہے، یہ سب یاد آ گیا، یہ اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آؤ نا مریم نواز کی طرح ڈیتھ سیل میں سامنا کرو چیز۔ اور میں یہ بتا دوں کہ فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے، بینیفیشریز جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ عمران خان ہے، اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے وہ، تو اٹس این آئی اوپنر۔ آپ یہ دیکھو کہ جو انسان ایک چھوٹا سا کام کرنے کا، اور وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے، سائن ہو جائے گا، اور وہ سائن کیسے ہو رہے؟ رشوت دے کے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ ایک ایک نوکری، ایک ایک تقرری، ایک ایک تبادلے کے لیے
جو بنی گالا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا انہوں نے کتنا کتنا پیسہ لیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے بیت المال کو نہیں بخشا, جس نے توشہ خانہ کو نہیں بخشا, تو آپ کے خیال میں اس نے پاکستان میں کسی چیز کو بخشا ہوگا؟ تبھی ملک کا یہ حال ہے. اور پھر آپ پرچی کھول کے, کل پرسوں میں جلسے میں دیکھ رہی تھی, میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جو شخص 4 سال حکومت کر کے گیا ہے, اس کو آج ملک کو, پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کارکردگی گیا ہے, چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھا ہے, وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی. کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا. 1600 100 400 500 کوئی سمجھ نہیں آئی. بھئی جس نے کوئی کام 4 سال میں کیا ہی نہیں, وہ کیسے بتائے گا؟ اس کو چاہے پرچی لکھ کے دے دو, یا اس کو رجسٹر بنا کے دے دو, یا اس کو پریزنٹیشن بنا کے دے دو, وہ کیا کہے گا عوام کو؟ مطلب کسی کو سمجھ آئی کہ وہ 1600 400 200 500 کیا تھا؟ اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. شکر کرو کہ لوگ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. تمہاری طرح ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چگلی کر کے لڑائی کرا کے نہیں آ جاتے. ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم سے 4 سال کی پرفارمنس پوچھ لی عوام نے, ہم نے پوچھی, جلسوں میں پوچھی, تو اس کو پریشر فیل ہوا کہ اس کو جواب دینا ہے. تو پرچی سے پڑھ کے بھی جواب دینا نہیں آ رہا تھا. مجھ سے پوچھو, وہ تو 3.5 4 سال کا حساب نہیں دے سکا. میں ابھی آپ کو حساب دیتی ہوں اپنے 6 ہفتے کا. میں آپ کو 6 ہفتے کی شہباز صاحب کی کارکردگی کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شہباز صاحب نے اس حکومت کے, جس کے پاس خزانہ خالی ہے, اور یہ میں روایتاً نہیں بول رہی, یہ کوئی کلیشیڈ سینٹنس نہیں ہے کہ خزانہ خالی ہے. میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں. پاکستان کا برا حال ہے, اکانومی کا برا حال ہے, اور ہمارا بالکل دل نہیں کرتا کہ 1 روپیہ بھی تیل کی, ڈیزل کی, کسی بھی چیز کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے, اپنی سیاست بچانی ہے, یا پاکستان کو بچانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس برے حالات میں جب اکانومی, پاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تو جب آپ نے تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں, آپ کو عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی, آرکائیوز میں موجود ہیں, میڈیا پہ بھی چل رہی تھیں, کہ شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 30 روپے ہم کو بڑھانا پڑے گا. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب کر کے آئے تھے. اس معاہدے کے تحت ہمیں یہ قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ نہیں کرنے آئے. شہباز شریف صاحب کو یہ مشکل جب فیصلہ لینا پڑا, تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج دیا پاکستان کے عوام کو. انہوں نے وہ 2000 روپے 8.5 کروڑ لوگوں کو, جو کہ تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو 2000 روپیہ ماہوار, اس میں کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا, ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا, تو 2000 روپے ماہوار 8.5 کروڑ لوگوں کو اس اکانومی کے ساتھ, جس کی حالت خراب ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا, کیونکہ عوام کا احساس ہے ادھر. اس کے بعد 40,000 لوگوں کو BISP سے, جو موٹر سائیکل والے ہیں, ان کو سبسڈی دی کہ ان کو مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل جو ہے وہ ان کو جب وہ خریدیں تو ان کے پاس ایک کشن ہو. 40,000 لوگوں کو یہ دیا پیکج. تو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. اس کے بعد کتنے سکھ پروجیکٹس تھے جو شہباز شریف نے اپنے ان 6 ہفتوں میں دوبارہ سے ان کو ریوائیو کیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے, PKLI جس کو کہتے ہیں, جس کو سابق جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, وہ ڈیم والے بابا جی جو ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے عوام کا وہ ہسپتال جس میں لیور کا فری علاج ہو رہا تھا, کڈنیز کا فری علاج ہو رہا تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. شہباز شریف صاحب نے 6 ہفتے میں اس کو ریوائیو کیا. شہباز شریف صاحب نے وہ جو میٹرو جاتی ہے اسلام آباد میں ایئرپورٹ تک, وہ سکھ پروجیکٹ تھا, اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے پہلے 4 دن میں اس کو ریوائیو کیا.
پھر جتنے بجلی کے کارخانے بند پڑے تھے اس میں ابھی ان کا ایک وزٹ ہوا ہے، وہ یہ تھا، اس کا نام تھا کروٹ، اس کو وہ وزٹ کر کے آئے. وہاں پر چائنیز نے مفت جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ 4 بلین ورتھ فری انرجی کروڑ کا انہوں نے اناؤنس کیا چائنیز نے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹس تھے جو عمران خان نے پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے بند کیے ہوئے تھے، وہ سارے پروجیکٹس کو آج ہم ریوائیو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. پہلے سن لو اس کے بعد N25 نیشنل ہائی وے کوئٹہ سے کراچی، اس کی وہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ آ جاؤ نارتھ وزیرستان میں ابھی وہ یونیورسٹی کا وہ کر کے آئے. مانسیرا گئے تو وہاں پر ان کا اپنا جو بلوچستان اور فاٹا ایکس فاٹا میں 5000 اسکالرشپس وہ دے کر آئے. مانسیرا گئے تو وہاں پر لیپ ٹاپس اناؤنس کر کے آئے. مانسیرا میں انہوں نے نیا ہاسپٹل جو ہے وہ اناؤنس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پورے جو پنجاب ہے یا پاکستان ہے اس کے ہاسپٹلز میں جو عمران خان نے فری دوائی جو ہے وہ بند کر دی تھی، وہ انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ فری دوائی عوام کو ملنی چاہیے سرکاری اسپتالوں میں. 1 بلین کا وہ پیکج مانسیرا میں دے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ اس اکانومی کے ساتھ وہ جس میں خزانہ خالی ہے، انہوں نے آٹے کو 80 روپے سے دوبارہ 40 روپے پہ لے کر آئے. چینی کو وہ 120 روپے کلو سے وہ دوبارہ 70-80 پر لے کر آئے. تو یہ صرف 6 ہفتے کی کارکردگی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سٹیبلٹی رہی تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ملک ترقی کی نئی راہوں پہ چلے گا انشاءاللہ. میں پھر ایک بڑی ضروری بات ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھو الزام کیا لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف 2-3 دفعہ ملک کے غیر ملکی دورے کیے، تو عمران خان تو جی گیا ہی نہیں غیر ملکی دوروں پہ. بھائی عمران خان نے غیر ملکی دوروں پہ کسی نے بلایا ہی نہیں، وہ جائے گا کیسے؟ ایک ملک سے لڑائی کر لی. وہ جیسے وہ محلے میں رہنے والی ایک خاتون ہوتی ہے نا جس کو ماسی کہتے ہیں، کہ ایک گھر میں کی بات دوسرے کو بتائی، دوسرے کی تیسرے کو بتائی اور سب کی لڑائی کرانے کی کوشش کی. تو یہ عمران خان صاحب کی فارن پالیسی تھی. پاکستان کے جو اتنے قریبی دوست تھے ان کو بھی دشمن بنا لیا، جس میں گلف کنٹریز شامل تھیں، جس میں دیکھیں آپ ابھی شہباز شریف صاحب ابھی حال کا وزٹ لے لیں ٹرکی کا. شہباز شریف صاحب ٹرکی میں ٹرکش کھانا کھانے نہیں گئے تھے، ٹرکی کی سیر کرنے نہیں گئے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کے کیوں ٹرکی گئے شہباز شریف صاحب؟ وہ اس لیے ٹرکی گئے کہ جو 2013 اور 18 کے درمیان PMLN حکومت جو ٹرکش انویسٹمنٹس لے کر آئی تھی پاکستان میں، جو ٹرکش انویسٹرز لے کر آئی تھی پاکستان میں، ان کو عمران خان حکومت نے مار کے بھگا دیا. اور مجھے یہ بتائیں جو آپ کی اس وقت اکانومی کی حالت ہے، آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا آئے اور پاکستان میں انویسٹ نہ کرے اور بھاگ جائے یہاں سے اپنے پیسے نکال کے؟ آپ کو ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کو فورن انویسٹمنٹس چاہیے، آپ کو اس ملک میں انویسٹرز لانے چاہیے، جس کے لیے آپ کو ایک سٹیبل ماحول ضروری ہے. جب یہ روز کھیل تماشا گھیراؤ جلاؤ ہوگا تو کون آئے گا اس ملک کے اندر؟ اور اگر آپ نہیں کر سکے تھے، آپ نالائق ہیں، نا اہل ہیں، تو اگر ایک اہل حکومت آ گئی ہے، ایک اہل وزیر اعظم آ گیا ہے جو 5 بجے صبح اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہے اور رات کو 10 بجے 12 بجے تک کام کرتا ہے، تو خدا را اس کو ملک کو چلنے دیں. ٹوٹل فارن پالیسی آپ کی کیا تھی؟ یہ تھی کہ ایک نے فون نہیں کیا، دوسرا فون اٹھاتا نہیں. اور پھر جب ایک کلائمیٹ کانفرنس ہوئی UK میں
تو جادو ٹونے اور حساب کتاب نے کہا نہیں 138 کنٹریز آ رہی تھیں اس کلائمیٹ کانفرنس میں. تو وہاں پر آپ پاکستان کا جا کر آپ اتنا اچھا اپنا مقدمہ پیش کر سکتے تھے, لیکن بنی گالا کے جنات نے کہا کہ نہ وہاں نہ جانا. یہ تو فورن پالیسی کا حال تھا. تو اب چائنیز اس دن شہباز شریف صاحب سے ملیں, لائیو آ رہا تھا, تو مجھے خود شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ چائنیز نے ان کو کہا کہ پچھلی حکومت میں تو ہمارا بیڑا غرق تھا, ہم تو مایوس ہو گئے تھے, آپ کی حکومت آئی ہے تو ہمیں ہمارے جان میں جان آئی اور ہم پھر پاکستان کے اندر ایک نئے جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں. اور وہ گلف کنٹریز جو پاکستان سے بات کرنے پہ تیار نہیں تھی. آپ یہ جانتے کہ جب وہ ان کے, اب میں نام نہیں لوں گی, ملکوں کا معاملہ ہے, لیکن زبان اتنی لٹکتی ہے کہ جب وہ یہ وزیر اعظم تھے, وہ یہاں کے دورے پہ تھے, تو انہوں نے اپنی زبان سے اس قسم کے کلمات ادا کیے ان ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے بارے میں, کیونکہ زبان پہ کنٹرول تو ہے نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ہیڈز آف دا اسٹیٹس تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی؟ یہ کیا پاکستان کا چہرہ آپ ان کے سامنے پیش کر رہے تھے؟ تو آپ نے کس لیے کس ملک کا دورہ کرنا تھا؟ آپ نے جب دورہ کیا پاکستان کی لڑائی کی, اچھا ہوا آپ نے دورے نہیں کیے, ورنہ پاکستان اس وقت اکیلا بیٹھا ہوتا. اور آج وہی گلف کنٹریز جو پاکستان سے ناراض تھیں پچھلے 4 سال میں, آپ یقین کریں وہ ماشاءاللہ پائپ لائن میں 2-3 ملکوں کے بڑے بڑے پیکیجز ہیں جو وہ پاکستان کی سپورٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی. جو پیسہ ہم اس کو دیں گے وہ رشوتوں میں اور بنی گالا میں نہیں جائے گا, وہ فراگوگی کی نظر نہیں ہوگا, وہ پاکستان کی ترقی پر لگے گی, پاکستان کی اکانومی پہ لگے گی, اور وہ پاکستان کی جو پروگریس ہے اس کے اوپر خرچ ہوگا, اور وہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے پاکستان کے بارے میں یہ 6 ہفتے کی کارکردگی. سوچو میرے بچوں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیٹے بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, اگر یہ 6 ہفتے کی کارکردگی تو 6 مہینے میں پاکستان کہاں ہوگا انشاءاللہ. اب لوڈ شیڈنگ کی طرف آ جاؤ. لوڈ شیڈنگ, کرشنگ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, اور مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی. یقین مانو جب میں اے سی میں بیٹھتی ہوں تو مجھے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ پنکھے کے بغیر ہیں اس وقت, لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ جس جماعت نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 2 سال میں ختم کر دی تھی, لوگ کہتے تھے جنات کی طرح پروجیکٹس لگا دی ہیں, کوئی تو وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو پروجیکٹس لگا کر گئی تھی, جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے, تو کہاں ہے آج وہ ضرورت سے زیادہ بجلی؟ وہ ان کی نااہلی کی نظر ہو گئی. انہوں نے وقت پہ LNG نہیں منگوائی, انہوں نے وقت پر تیل نہیں منگوایا, وقت پر گیس نہیں منگوائی. یہ ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ جان بوجھ کے اپنی سیاسی دشمنی میں پاکستان کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے چلے گئے. لینڈ مائنز کی اردو کیا ہوتی ہے؟ بارودی سرنگیں بچھا کر چلے گئے کہ خود ہی اگلی حکومت آئے گی تو بھگتے گی. مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی پاکستانی ملک کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ مریم نواز شریف مر بھی رہی ہوگی, وہ جاتے جاتے بھی پاکستان کا بھلا کر کے جائے گی.